परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस। परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा और उसका रसूल बस। करें आओ हम चांद तारों की बातें, करें आओ हम चांद तारों की बातें, मोहम्मद की और उनके यारों की बातें। अबू बकर सिद्दीक व फारूक आज़म, अली और उस्मान चारों की बातें। बिलाल मुआविया खबैब और सलमान, नबी जी के इन जानिसारों की बातें। दुनियाए सदाकत में तेरा नाम रहेगा, दुनियाए सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। ले शौक़ से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। अगर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। सिद्दीक की सदाकत से चमन में फूल खिलते हैं, सिद्दीक की सदाकत से चमन में फूल खिलते हैं। उन्हीं के नक्शे कदम से असूल बनते हैं। तू सदाकत की मंजिल मुझसे मत पूछ, उन्हीं के घर से तो दुल्हा रसूल बनते हैं। असहाबे मोहम्मद को रब ने क्या जिगर दिया, असहाबे मोहम्मद को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेदड़क सब ने मालो ज़र दिया, किसी ने सुन सला दिया, किसी ने निसफ कर दिया। और आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के दर दिया। अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से, अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से। इस्लाम ने रौनक पाई है महबूब खुदा के यारों से। अबू बकर व उमर हैं समो बसर, उस्मान व अली हैं कल्ब व जिगर। हमें क्यों न हो मोहब्बत इन चारों से, होते हैं खफा क्यों सुनकर पूछो तो ज़रा अगियारों से। तारीफ़ सहाबा साबत है कुरान के 30 पारों से। मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, इस्लामी महीने जमादी सानी का जुमअतुल मुबारक है और इसी महीने की 22 तारीख को 22 जमादी सानी को सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का दिन है। तो इसी मुनासबत से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत, मकाम और शान और दीन इस्लाम के लिए अबू बकर का तन मन धन सब कुछ इस्लाम पर लगाना, इसके मुतल्लक़ चंद मारूसात कुरान और सुन्नत की रोशनी में जुमअतुल मुबारक के इस मुख्तसर वक़्त में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जैसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जिस तरह सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात जो महबूब के शागिर्द हैं, जो महबूब के वफ़ादार हैं, जो महबूब के जानिसार हैं, जो महबूब के हुब्बदार हैं, वो सहाबा जिन्होंने महबूब के दीन के खातिर अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दिया, और वो सहाबा जो महबूब के कदमों में कांटा चुभना भी बर्दाश्त नहीं किया करते थे, उन्होंने दुनिया के अंदर कामयाब ज़िंदगी गुजारी कि दुनिया के अंदर रहते हुए ही सहाबा की जमात को रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन उनको जन्नत के सर्टिफिकेट मिल गए। अल्लाह पाक हम सब को भी सहाबा की तर्ज पर यह चंद दिन की ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो पैगंबर के बचपन के दोस्त हैं, जो सारी ज़िंदगी पैगंबर के साथ रहे, पैगंबर के साथ मोहब्बत में गुजारा,
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر جب نبوت کا تاج آتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو کلمے کی دعوت دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں۔ مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں۔ عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرتی ہیں، اور بچوں میں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی ابو بکر کو محبت ہے، اللہ کے محبوب نے ابو بکر کو اسلام کی کلمے کی دعوت دی، ابو بکر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جاتے ہیں، آسمانوں کی سیر کے لیے اللہ بلاتا ہے، اور واپس آ کر مکے کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مکے کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے راتوں رات آسمانوں کی سیر کے لیے بلایا، جنت دوزخ کی مجھے سیر کرائی، اور راتوں رات میں واپس آ گیا۔ ابو جہل جو اسلام کا اور محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا، وہ کہتا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان راتوں رات اتنا طویل سفر کرنے کے بعد پھر راتوں رات مکہ کے اندر واپس آ جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، آ کر یہ بات کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بڑی مشکل کام ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس پر کہا کہ یہ جو دعویٰ کرنے والا آپ کا دوست ہے، جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہٰذا آپ کے دوست نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو اس کی تصدیق سب سے پہلے میں ابو بکر کرتا ہوں، کیونکہ اس کائنات کی ہر چیز کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے، کائنات کی ہر چیز کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا، جو کچھ کہہ دیا، کائنات کی ہر چیز کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے، لیکن محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والے الفاظ اور کلمات کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام لانے میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر ہے، اور واقعہ معراج کی تصدیق کرنے میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر آ چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آ چکے ہیں۔ ابو بکر دیکھتے ہیں ابھی 38 کے لگ بھگ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے چوک کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں کہ مکے کے لوگ آپ کو اتنا مارتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے آ کر آپ کو پکڑا، اٹھانے کے بعد آپ کو گھر کی طرف لے کر گئے۔ ماں جب اپنے بیٹے کی حالت اور کیفیت کو دیکھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، تڑپ جاتی ہے، اور کہتی ہے کہ بیٹا کچھ کھا لے، کچھ پی لے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس دن میرے بابا کو، میرے ابو کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمے کی وجہ سے، اسلام کے اندر آنے کی وجہ سے اس دن میرے ابا کو اتنا مارا گیا کہ میرے ابا کے سر کے جس بال کو بھی ہاتھ لگاتے تھے وہ بال سر سے علیحدہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ 2 آدمیوں کے سہارے سے پکڑ کر
ابو بکر کو گھر کے اندر لایا جاتا ہے۔ لانے کے بعد ماں کہتی ہے بیٹا کچھ کھا لے، کچھ پی لے، بڑے زخم لگے ہوئے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جس وقت تک کملے والے کی میں زیارت نہیں کر لیتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو بکر کو لایا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب دیکھتے ہیں میرا یار آ رہا ہے، میرا دوست ابو بکر آ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اس انداز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب دین اسلام کے ساتھ والہانہ محبت تھی۔ پھر اسی پر بس نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کے محبوب کی محبت میں اور دین اسلام کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزار دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری 3 تمنائیں ہیں، اور ابو بکر نے اپنی 3 تمناؤں کا دنیا کے اندر اظہار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کی تینوں تمناؤں کو دنیا کے اندر ہی پورا کر کے دکھا دیا۔ پہلی تمنا کیا ہے؟ ابو بکر کی پہلی تمنا اور خواہش یہ ہے، ابو بکر کہتے ہیں کہ مال ابو بکر کا ہو اور دین اسلام پر محبوب کے ہاتھوں لگ جائے۔ ابو بکر کی یہ پہلی تمنا اور خواہش ہے۔ پھر غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چندے کا اعلان کرتے ہیں کہ میرے صحابہ اسلام کو آج چندے کی ضرورت ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ صحابہ گھر کی طرف جاتے ہیں، جو کچھ بھی صحابہ کے پاس ہوتا ہے وہ لے کر محبوب کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چندے کا اعلان سنتے ہیں گھر کی طرف دوڑتے ہیں، اور اپنے گھر کا سارا ساز و سامان ایک گٹھڑی کے اندر باندھ لیتے ہیں، اور دیوار پر ابو بکر ہاتھ پہ رہے ہیں کہیں دیوار پر سوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ کملی والے نے اسلام کے لیے چندے کی اپیل کی ہے، اور محبوب کے حکم پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ ابو بکر سارا ساز و سامان ایک گٹھڑی کے اندر باندھتے ہیں، باندھنے کے بعد سر پر گٹھڑی اٹھاتے ہیں، کملی والے کی طرف چل رہے ہیں۔ رستے میں چلتے چلتے اپنے جسم پر جو لباس پہنا ہوا تھا اس لباس پر جب نگاہ پڑتی ہے، ابو بکر کہتے ہیں کہ گھر کا سارا مال دے دیا، ابو بکر کے جسم پر اتنا خوبصورت لباس ہے، کیوں نہ یہ لباس بھی اللہ کے محبوب کے حکم پر دین اسلام کے لیے وقف کر دیا جائے۔ دوبارہ ابو بکر گھر کی طرف جاتے ہیں، گھر میں جانے کے بعد ایک ٹاٹ کا لباس جو ہے سلائی کرتے ہیں، اپنے جسم پر پہنتے ہیں، اور وہ جو خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اس کو بھی گٹھڑی کے اندر رکھتے ہیں، اور گٹھڑی اٹھانے کے بعد محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کیا گھر والوں کے لیے بھی کوئی چھوڑ کر آئے ہو کہ نہیں؟ اس پر ابو بکر عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آپ نے ارشاد فرمایا تھا جو کچھ ہے تمہارے پاس لے آؤ، میرے پاس تو یہی کچھ تھا، سب کچھ میں لے کر آ گیا اور آپ کے قدموں میں لا کر میں نے رکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان سے نوریوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے جسم پر ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل ابو بکر سے تو میں نے چندہ مانگا تھا، اور چندہ کی وجہ سے ابو بکر نے گھر کا سارا مال دین اسلام کے لیے وقف کر دیا اور جسم پر ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ اے نوریوں کے سردار جبرائیل تو نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آپ کے یار ابو بکر نے جس وقت سے زمین پر ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اللہ کو ابو بکر کی یہ ادا، ابو بکر کا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں تم بھی ابو بکر کے طریقے پر چلتے ہوئے آج ٹاٹ کا لباس پہن لو۔ اس وجہ سے میں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی تمنا اور خواہش تھی کہ مال ابو بکر کا ہو اور دین اسلام پر محبوب کے ہاتھوں قربان ہو جائے۔ آج ابو بکر نے اپنا سارا گھر کا مال
دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ پہلی تمنا اور خواہش پوری ہو گئی۔ دوسری تمنا اور خواہش ابو بکر کہتے ہیں میری یہ ہے کہ چہرہ نبوت کا ہو، ابو بکر اپنی آنکھوں سے تکتا رہے، دیکھتا رہے، لطف اٹھاتا رہے۔ یہ وہ ضحیٰ والا چہرہ جس جیسا کائنات میں کوئی دوسرا چہرہ نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین بنایا، سب سے زیادہ جمیل بنایا، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ سارے نبی حسین بنائے، سارے نبی جمیل بنائے، سارے نبی خوبصورت بنائے۔ اس کو میں یوں کہتا ہوں، سارے نبی حسین، اللہ کے محبوب احسن، سارے نبی جمیل، اللہ کے محبوب اجمل، سارے نبی خوبصورت، اللہ کے محبوب سب سے زیادہ خوبصورت۔ یوسف بھی بڑے حسین، جس کو حسینوں کا سردار کہا جاتا ہے، لیکن ایک یوسف سے بھی زیادہ حسین ہے جس کو کائنات کا سردار کہا جاتا ہے۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے، زلیخا کی سہیلیوں نے سیب کاٹنے کی بجائے جب نبوت کے یوسف کے چمکتے اور دمکتے چہرے کو دیکھا، سیب کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کٹوا ڈالا۔ ان کو محسوس تک نہ ہوا یہ تو یوسف ہے جو حسینوں کا سردار ہے، لیکن ایک یوسف سے بھی زیادہ حسین ہے جو ساری کائنات کا سردار ہے۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کٹوا ڈالا، لیکن جس نے بھی محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا ہے، بلال کی زبان سے آہد آہد کے ترانے نکلتے ہیں۔ امیہ بن خلف کہتا ہے بلال کلمہ چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ دے، ورنہ اذیت اور تکلیف کو بڑھا دیا جائے گا۔ بلال کہتے ہیں کہ یہ جان کیا چیز ہے، جسم کے چھلنی تو ہو سکتا ہے، یہ جان جانے آفری کے سپرد تو ہو سکتی ہے۔ بلال اپنے جسم کے ٹکڑے ہونا تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایک انچ بھی بلال پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کٹوا ڈالا، لیکن جس نے بھی محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ ابو بکر کہتے ہیں میری دوسری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ چہرہ نبوت کا ہو، اور نبوت کے چہرے کو ابو بکر دیکھتا رہے، تکتا رہے۔ غار ثور کی تنہائیوں کے اندر اللہ کے محبوب ہجرت والی رات جب غار ثور کے اندر پہنچتے ہیں، چلتے چلتے سفر کرتے کرتے، جب رستہ ہموار تھا، اونٹنیوں پر سوار ہو کر سفر ہوا، جب بلندی کی طرف چلنے لگے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، ابو بکر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ابو بکر دیکھتے ہیں نبوت کے تلووں سے جن تلووں کی قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں، ان تلووں کو پتھر کے ساتھ لگنے کی وجہ سے خون بہ رہا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے محبوب آپ رک جائیں، آپ جو ہے سواری پر سوار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر جب رستہ ہموار تھا، ہم اونٹنیوں پر سوار ہو کر آگے، اب تو بلندی کی طرف جانا ہے، اوپر کی طرف جانا ہے جہاں سواری نہیں جا سکتی، کس سواری پر سوار ہو جاؤں؟ اس پر ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہاں سواری نہیں چل سکتی۔ ابو بکر کے کندھے موجود ہیں، ابو بکر اپنے کندھوں پر نبوت کے بوجھ کو اٹھا کر 6000 فٹ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد غار ثور کے دروازے پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس کہتے اللہ کے نبی آپ رک جائیں، میں غار ثور کی صفائی کرتا ہوں۔ ابو بکر غار ثور کے اندر جاتے ہیں، غار ثور کی صفائی ہوتی ہے۔ صفائی کے بعد غار ثور کے اندر جتنے بھی سوراخ تھے کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ساتھ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی بچا، اس کے اوپر ابو بکر اپنی ایڑی رکھ لیتے ہیں، ایڑی رکھ لیتے ہیں اور عرض کرتے اللہ کے محبوب آپ اندر تشریف لے آئیں۔ اللہ کے محبوب جب اندر تشریف لے کر آتے ہیں، ابو بکر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی بہت طویل سفر کیا، بڑی تھکاوٹ ہو چکی ہے، آپ میری گود کے اندر سر رکھ کر آرام کریں، سو جائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور کے اندر ابو بکر کی گود کے اندر سر رکھ کر آرام فرمانے لگتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اس کے متعلق یوں فرماتے ہیں، جب ابو بکر کی گود کے اندر ساری کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کر سو رہے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے رحل کے اندر قرآن کھلا ہوا ہے، جیسے رحل کے اندر قرآن کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کی گود کے اندر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، سو جاتے ہیں، اور ابو بکر نبوت کے چہرے کو تکتے جا رہے ہیں، لطف اٹھاتے جا رہے ہیں، مزے لیتے جا رہے ہیں۔ ادھر جس سوراخ کے اوپر ابو بکر نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی، اس سوراخ کے اندر سانپ تھا جو بار بار ابو بکر کی ایڑی کو ڈنگ مار رہا تھا۔ جب بات ضبط سے باہر ہو جاتی ہے، ابو بکر کی ایڑی چھلنی ہو جاتی ہے، اس وقت ابو بکر کی آنکھ سے بیک ساختہ آنسو کا قطرہ گرتا ہے، اور وہ آنسو کا قطرہ اس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ کہ وہ آنسو کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا بلکہ نبوت کے وضحا والے چہرے پر گرتا ہے، اور نبوت کے وضحا والے چہرے پر گرتا ہے۔ واہ ابو بکر صدیق، تیری عظمت، مقام اور شان کے کیا کہنے کہ ابو بکر کی آنکھ سے نکلنے والے قطرے کی اتنی وقت اور ویلیو ہے، اللہ کے ہاں اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ زمین پر نہیں گرتا بلکہ نبوت کے وضحا والے چہرے پر گرتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد ابو بکر سے پوچھتے ہیں، ابو بکر یہ رونا کیسا، آنکھوں سے آنسو بہانا کیسا؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں، اللہ کے محبوب، غار ثور کے اندر جتنے بھی سراخ تھے، سارے سراخوں کو میں نے کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ساتھ بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ اس کے لیے کپڑا نہ باقی بچا، اس کے اوپر میں نے اپنی ایڑی رکھی، اس کے اندر سانپ ہے جو بار بار میری ایڑی کو ڈنگ مار مار کر جس نے ایڑی کو چھلنی کر دیا، اور تکلیف کی وجہ سے بے ساختہ میری آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل آیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، اپنے منہ مبارک سے شفاؤں والا لعاب دہن نکالتے ہیں، ابو بکر کی ایڑی پہ لگاتے ہیں، ایڑی کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب سے منہ مبارک سے نکلنے والا لعاب دہن کہ جو شفاؤں والا لعاب دہن ہے، جو برکتوں والا لعاب دہن ہے، ابو بکر کی ایڑی پہ لگتا ہے، ایڑی کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ علی کی آنکھوں پہ لگتا ہے، علی کی آنکھ کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے، اور جابر کی ہنڈیا کے اندر یہی لعاب دہن جاتا ہے۔ کئی صحابہ کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا پھر بھی باقی بچ جاتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری تمنا اور خواہش یہ تھی کہ چہرہ نبوت کا ہو، اور ابو بکر نبوت کے چہرے کو اپنی آنکھوں سے تکتا رہے، دیکھتا رہے۔ آج غار ثور کے اندر 3 دن 3 راتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے، اور تنہائی کے اندر ابو بکر نبوت کے چہرے کو دیکھتے رہے، لطف اٹھاتے رہے، مزے لیتے رہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری تیسری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ بیٹی صدیق کی ہو اور کملی والے کی زوجہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کی اس تمنا اور خواہش کو بھی پورا کیا کہ عفیفہ کائنات، مومنوں کی ماں سیدہ طاہرہ طیبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابو بکر نے دنیا کے اندر 3 تمناؤں کا اظہار کیا، اللہ نے تینوں تمناؤں کو پورا کر دیا دنیا کے اندر ہی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظمتوں والے صحابی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام، ان دنوں کے اندر اللہ کے محبوب جب بیمار ہوتے ہیں، ابو بکر کو اس وقت یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 17 نمازیں مسلح رسول پر کھڑے ہو کر پڑھائی ہیں، اور 17 نمازیں اللہ کے محبوب کے دنیا کے اندر ہوتے ہوئے پڑھانے والے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رات کا وقت ہے،
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں کہ آسمان پر انگنت ستارے ہیں، ان ستاروں کو کوئی گننا چاہے گن نہیں سکتا، کوئی اس کی کیلکولیشن کرنا چاہے نہیں ہو سکتی، انگنت ستارے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آتے ہیں، خوشبو محسوس کرتی ہیں، اماں پوچھتی ہیں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ آسمان پر جو انگنت ستارے ہیں ان کو کوئی گن نہیں سکتا، کیا آسمان کے ان ستاروں کے برابر دنیا کے اندر کوئی انسان ہے جس کی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیوی حمیرہ عائشہ میں تمہیں کیا بتاؤں، تمہارا باپ ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں نے ہر انسان کے احسانات کے بدلے جھکا دیے، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جس کے مجھ محمد پر اتنے احسانات ہیں کہ ابو بکر کے احسانات کے بدلے کل قیامت والے دن میرا اللہ ہی دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے متعلق کملی والے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دو زمین پر مشیر ہیں، دو آسمان پر مشیر ہیں، زمین کے میرے مشیر ابو بکر و عمر ہیں اور آسمان کے میرے مشیر جبرائیل و میکائیل ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق کملی والے نے متعدد بار دنیا کے اندر رہتے ہوئے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے۔ ابو بکر کو اتنی اللہ نے عظمت مقام اور شان عطا فرمائی، انبیاء کے بعد انبیاء کے بعد انبیاء کے بعد انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ جس ہستی کی عظمت مقام اور شان ہے اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ ابو بکر پہلے خلیفہ بنتے ہیں، جب خلافت کے کام سارا انجام دیتے ہیں، تھوڑا سا وظیفہ جو بیت المال کی طرف سے متعین ہوتا ہے۔ ابو بکر صبح سویرے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بڑے امیر آدمی تھے، کپڑا لے کر بازار کی طرف جانے لگتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں ابو بکر اللہ کے محبوب کے بعد آپ پہلے خلیفہ بنے ہیں اور تجارت جو ہے اب وہ کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو عمارت اسلامیہ کے کام سر انجام دینے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ پہلے خلیفہ ہیں، لہٰذا بیت المال کی طرف سے مجلس شورا تھوڑا سا وظیفہ متعین کرتی ہے۔ اور آپ کی بیوی ایک دن کہتی ہے کہ بچوں نے میٹھے کا اظہار کیا ہے، بچے کچھ میٹھا کھانا گھر کے اندر کھانا چاہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس تو یہی مال و دولت ہے جو بیت المال کی طرف سے مجھے وظیفہ ملتا ہے، لہٰذا اس میں سے بچا لو، اگر بچتا ہے تو میٹھے کا انتظام کر لو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھوڑا تھوڑا بچا کر چند سکے ابو بکر کے ہاتھ پر رکھتی ہے کہ جاؤ بازار سے بچوں کے لیے میٹھے کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے سودا صرف لا دو۔ ابو بکر ان سکوں کو لیتے ہیں، بیت المال کی طرف جاتے ہیں، وہاں بیت المال کے اندر جمع کروا دیتے ہیں اور فرمایا اگر ان سکوں کے بغیر گزارا ہوتا ہے تو گزارا کرنا ہے، یہ دنیا کے اندر چند دن کی زندگی جو ہے سنبھل کر گزارنی ہے۔ اللہ نے عیش و عشرت آخرت کے اندر ایمان والوں کے لیے جنت کے اندر رکھی ہے۔ جب آپ کے موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے انہی چادروں کے اندر، انہی کپڑوں کے اندر دفن کر دینا۔ آپ کی بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابا جان آپ کے لیے نیا کفن لے آئیں گے، نئی چادریں لے آئیں گے۔ اس پر کہا کہ نئی چادریں غریب لوگوں کا حق ہے، مستحق لوگوں کا حق ہے، انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اگر اعمال اچھے ہیں قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، وہاں چادریں تو بسیطہ ہو جائیں گی، انسان کے ساتھ جانے والے صرف نیک اعمال ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اللہ نے اتنی عظمت مقام اور شان عطا کیا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جس کے متعلق اللہ جس ابو بکر سے اتنا راضی ہو چکے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اپنے جار ابو بکر کو میرا سلام کہو، جس ابو بکر کے لیے آسمان سے
अल्लाह तबारक व तआला सलाम भेज रहे हैं, बादशाहों के बादशाह सलाम भेज रहे हैं। वो अबू बकर कितनी अज़मतों वाले। आज दुनिया के माहौल के अंदर कोई बड़ा आदमी, कोई थोड़ी सी वजारत वाला, कोई दुनिया का बादशाह सलाम भेज दे या कोई रुका भेज दे, हम लोगों को दिखाते फिरते हैं कि भाई ये बादशाह की तरफ से, वज़ीर की तरफ से, मशीर की तरफ से, फला MPA MNA की तरफ से, फला चौधरी की तरफ से ये पैगाम आया है, बड़ी इज्जत बन गई है, सलाम उसने मुझे भेजा है। वाह अबू बकर, तेरी अज़मत, मकाम और शान के क्या कहने कि जैसे अबू बकर को मेरा अल्लाह सलाम भेज रहा है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो शहनशाहों का शहनशाह है, जो रब्बुल आलमीन है, जो रब्बुस समावाति वल अर्ज़ है, उस अबू बकर की अज़मत, मकाम और शान के क्या कहने। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब अपने यार अबू बकर से पूछो ना, क्या आपका यार अबू बकर मुझे अल्लाह से राज़ी है, मुझे अल्लाह से राज़ी है। अल्लाह अबू बकर से इतना राज़ी हो चुके हैं, तो वही अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी ज़िंदगी इत्तबा सुन्नत के मुताबिक गुजारी, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजारी, अपना तन मन धन माल जान सब कुछ दीन इस्लाम पर लगा दिया, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर लगा दिया। आज क्या होता है, अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर काम में पहले नंबर पर हैं। मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर 2 पहाड़ों के दामन में एक बुढ़िया का घर था, जो बुढ़िया आंखों से नबीना थी, कमज़ोर बीमार थी। क्या होता है, फ़ारूक आज़म का उस तरफ से गुज़र होता है, देखते हैं बुढ़िया है, आंखों से अंधी है, और घर का इसका सारा काम काज मुकम्मल हो चुका है, घर की सफाई भी की हुई है, और घर के अंदर झाड़ू भी लगा हुआ है, कपड़े भी धोए हुए हैं। अम्मा से पूछा खाना खाया, उसने कहा खाना खाया। कौन देकर जाता है? उसने कहा अल्लाह का कोई नेक बंदा रात के वक़्त आता है और मेरे घर की सफाई करता है, मेरे कपड़े धोता है, और मुझे खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, और सारे काम काज करने के बाद वापस चला जाता है। मैंने बड़ी दफ़ा पूछा कि बेटा अपना नाम तो बता दे, वो अपना नाम नहीं बताता। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक़्त वहाँ पहुँचते हैं कि आज ये नेकी मैं करूँगा, कोई जो है ये नेकी आज मैं करूँगा। जब जाकर देखते हैं काम पहले ही हो चुका था। दूसरे रात जल्दी ज़रा जाते हैं, जल्दी जाने के बाद जाकर देखते हैं काम फिर हो चुका था। फिर तीसरी रात को ईशा के बाद वहाँ जाकर जब देखते हैं, बैठ जाते हैं छुप कर। एक आदमी आता है जो शरीयत का पाबंद है और हल्के हल्के कदमों के साथ घर के अंदर दाखिल होता है, झाड़ू देता है, बुढ़िया को खाना खिलाता है, उसके कपड़े धोता है, उसके पानी बर्तन के अंदर पानी भरता है। सारे काम काज मुकम्मल करने के बाद उसका चेहरा रुमाल और कपड़े के साथ डंपा हुआ है। जब वापस निकलने लगता है, फ़ारूक आज़म आगे से पकड़ लेते हैं। जब मुंह से रुमाल कपड़ा उतरता है, अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजर आते हैं, और अब फ़ारूक आज़म कहते हैं, ऐ अबू बकर मुझे पता था हर काम में तू पहले नंबर पर है। मुझे पता था कि मक्का के 2 पहाड़ों के दामन में जहाँ कोई भी बुढ़िया की खिदमत के लिए पहुँच नहीं सकता, अगर जहाँ कोई बुढ़िया की खिदमत कर सकता है, अबू बकर तू ही कर सकता है। वो अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारी। जब अबू बकर को मौत आई, मौत के बाद जनाजे के बाद जो है अबू बकर को रोज़ा रसूल के बाहर ले जाकर रखा गया, और एक सहाबी ने आवाज़ लगाई, अल्लाह के महबूब आपका बचपन का दोस्त, लड़कपन का दोस्त, जवानी का दोस्त और बुढ़ापे का दोस्त, आपका गार का दोस्त, मज़ार का दोस्त, सारी ज़िंदगी का आपका दोस्त, आपका वफादार, आपका हुबदार, आपका जानिसार, आपके हुक्म पर, दीन इस्लाम पर सब कुछ कुर्बान करने वाला अबू बकर हाज़िर है। इजाज़त हो रोज़ा रसूल के अंदर ले आते हैं, अगर इजाज़त नहीं है तो जन्नतुल बकी की तरफ ले जाते हैं। उलमा ने किताबों के अंदर लिखा, जब अबू बकर के लिए ये आवाज़ लगती है तो रोज़ा रसूल का दरवाज़ा खुलता है, ताला टूटकर ज़मीन पर गिरता है, अंदर से आवाज़ आती है, उदखुलुल हबीबा इलल हबीबी, के दोस्त को दोस्त के पास लाया जाए, इतनी लंबी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एजाज़ और अज़मत में रही है कि वहाँ अबू बकर को दुनिया के अंदर महबूब के साथ मोहब्बत में गुजारी,
اب روزہ رسول کے اندر بھی ابو بکر کی محبوب کی قبر کے ساتھ قبر مبارک ہے۔ پھر دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے بعد کل قیامت کا دن جب آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، بڑے تفصیلی واقعات ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان محشر میں یہاں ہر نبی اور رسول کہے گا یا رب نفسی، یا رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے۔ زمین تانبے کی، یا سورج بالکل زمین کے قریب، ساری انسانیت میدان محشر کے اندر، کوئی اپنے گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، ناف تک، کندھوں تک، سر تک، کوئی پورا کا پورا اپنے گناہوں کی بدولت میدان محشر میں اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا نظر آئے گا، اور ڈوبا ہوا نظر آئے گا۔ ہر بندے کی زبان پر ہوگا یا رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ اس وقت بڑا سخت دن ہوگا۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی حکومت ہے۔ دنیا کے اندر بڑے دعوے تھے، کسی کو طاقت مل جاتی، کسی کو عہدہ مل جاتا، کسی کو وزارت مل جاتی، اپنے آپ سے باہر ہو جاتا اور دنیا کے اندر ظلم کرتا، اور جو ہے اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا۔ آج دنیا کے بادشاہوں بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ تم دنیا کے اندر کہا کرتے تھے ہماری حکومت ہے، ہمارے پاس اپروچ ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس عہدہ ہے، ہمارے پاس وزارتیں ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ آج کیوں نہیں بولتے؟ زبانوں کو تالے لگ جائیں گے، بڑا سخت دن ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ جاؤ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ سے دعا کرے، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ اس پر سارے لوگ جائیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، آج کسی کی چلے گی، آج سکہ چلے گا، محمد ہی چلے گا، آج حکم چلے گا، آج اللہ جس کی سفارش قبول کرے گا اس کا نام محمد ہے، اس کا نام احمد ہے، آپ اس کے پاس جائیں۔ سارے لوگ اللہ کے محبوب کے پاس آئیں گے، اللہ کے محبوب ایک طویل سجدہ کریں گے۔ جب سجدہ کریں گے آنسو بہائیں گے، اس پر اللہ فرمائیں گے میرے محبوب آپ سر اٹھائیے، آپ جو مانگنا چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ بڑا سخت دن ہے، میدان محشر کا دن بڑا سخت دن ہے، آپ حساب و کتاب شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غضب کے اندر ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے محبوب آپ بتائیں میں کس کا حساب سب سے پہلے کروں؟ لاؤ میرے پاس کون ہے جس کا سب سے پہلے میں جس کا حساب و کتاب کروں؟ اللہ کے محبوب 120 صفحے میدان محشر کے اندر بنیں گی، ساری امتوں کی، آدم سے لے کر آخری انسان تک۔ وہاں سارے کے سارے لوگ جب جمع ہوں گے، وہاں اللہ کے محبوب میدان محشر کے اندر جو دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد ابو بکر کے چہرے پر نگاہ پڑے گی۔ اللہ کے محبوب فرمائیں گے ابو بکر آ جاؤ نا، دنیا کے اندر ساری زندگی وفا کی، محبت کی، اور میرے ساتھ اور محبت کی انتہا کر دی، ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا، آج ابو بکر آؤ نا، اللہ کو حساب و کتاب دو۔ اس پر ابو بکر کو جب آگے لایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر کی طرف دیکھیں گے، اللہ فرمائیں گے یہ تو ابو بکر وہ ہے جس کے متعلق میرے حبیب نے متعدد بار فرمایا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں نے ہر انسان کے احسان کے بدلے جھکا دیے، ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات کے بدلے کل قیامت والے دن میرا اللہ دے گا۔ اللہ بغیر حساب و کتاب کے ابو بکر کو جنت کی طرف بھیج دیں گے۔ جب ابو بکر جنت کی طرف جائیں گے، جنت کے 8 دروازے ابو بکر کا استقبال کریں گے اور پکاریں گے کہ ابو بکر میرے سے داخل ہو جا، ابو بکر میرے سے داخل ہو جا، ابو بکر میرے سے داخل ہو جا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، مقام اور شان ہے۔ اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کی، اللہ کے ساتھ محبت کی، دین اسلام کے ساتھ محبت کی، چند دن کی زندگی پیغمبر کے ساتھ وفا، پیغمبر کی محبت میں، اور خاندان ابو بکر نے اپنا تن من دھن سب کچھ پیغمبر کی محبت میں دنیا کے اندر لگا دیا۔ آج عظمت، مقام اور شان یہ مل رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہی اللہ کے نبی نے فرما دیا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے۔ وہی پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے کی جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔
مسلمانوں کے بچے بچے کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے محبوب کی ولادت کا دن فلاں ہے، وفات کا دن فلاں ہے، ابو بکر صدیق کی جو ہے پیدائش کا دن فلاں ہے، وفات کا دن فلاں ہے۔ صحابہ کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ ہماری محبت یہی ہے کہ ان کے جتنے بھی دن ہیں پیدائش کے، وفات کے، اور ان کا جو طرز عمل ہے، ان کا جو طریقہ ہے اسوہ حسنہ ہے، اس پر ہر مسلمان عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اسی کے اندر میرے اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، تم جس کی بھی اتباع کرو گے فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کی اتباع کرنا، صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اسی کے اندر دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر استقامت کے ساتھ چند دن کی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ادا کر لیں۔